Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान नाज़रीन, आपके सामने आज मैं एक बहुत अहम मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कुछ दिन के बाद माह मुबारक रमज़ान आने वाला है और इंशाअल्लाह हम लोग इस माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा भी रखेंगे और जो हमारी शरई ज़िम्मेदारी है, जो हमारा फ़रीज़ा है, उसको भी इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। और जिस सबब से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जबकि कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी लोगों की बीमारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जैसा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी कहा है कि हल्का गीला रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस को रोकता है और इन्फेक्ट होने से इंसान को बचाता है। इसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और एक इस्तिफ्ता जो आगा सिस्तानी से पूछा गया, जिसके सिलसिले में आपने जवाब भी दिया। बस मैं आपको थोड़ा ज़हमत इस बात की देना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया और जिसमें से कुछ सवालात उन्होंने पूछा, ये कहा कि नागा सिस्तानी ने इस साल मना कर दिया है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल रोज़ा नहीं रखा जाएगा, या हम च्युइंगम खा सकते हैं और सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे गए। तो उसको मेरे पास आगा से जो इस्तिफ्ता पूछा गया है वो मौजूद है, मैं आपके सामने उसे पढ़ना चाहता हूँ और थोड़ा सा इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। मसला ये होता है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो दवा का नाम लिख देता है। हम और आप एज अ पेशेंट कभी उसकी राइटिंग को नहीं समझ पाते हैं, या जो फार्मूला या जो नाम वो लिखता है हम उससे आशनाई चौके नहीं रखते हैं, इसलिए उस तरीके से जो समझ होनी चाहिए वैसी समझ हमारे पास नहीं होती। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुज्तहिद या मर्जा कोई फतवा देता है तो हम और आप अपने अक्ल के हिसाब से उसे समझने की, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बेहतर ये है कि किसी भी मसले पर अमल करने से पहले हमें ये चाहिए कि किसी आलिम से रुजू करके उसकी वजाहत करवा लें, ताकि कहीं खुदा न खास्ता गलत मसले को समझकर हम गलत अमल न कर बैठे। मैं आपके सामने इस मसले को बयान करने जा रहा हूँ। पहले मैं इस्तिफ्ता को पढ़ दूँ, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह धीरे धीरे इसकी वजाहत करता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दफ्तर मर्जा लिक़त आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी दामदिल्लहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान 1441 हिजरी की आमद करीब है और कोरोना वायरस मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलसल फैल रहा है, जबकि डॉक्टर्स इस वबा के ख़तरे के एहतमाल से बचने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीने की नसीहत कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें पानी की कमी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देती है और वायरस के हल्क तक पहुँचने की सूरत में हल्क का खुश्क होना वायरस को फेफड़ों तक पहुँचने के मौके फराहम करता है, जबकि पानी पीना हल्क में मौजूद वायरस को मैदे में उतारने और उसे ख़त्म करने में मुआविन साबित होता है, यानी मददगार साबित होता है। तो क्या मज़कूरा सबब से इस साल मुसलमानों से रोज़ा साक़ित हो जाएगा? ये यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस बयान किए गए और उसके चलते हुए ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर इस वजह से कि कोई इंसान इन्फेक्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है तो क्या रोज़ा साक़ित हो जाएगा? रोज़ा हमारे ऊपर से इस साल हमें रखने की ज़रूरत नहीं है? आगा क्या जवाब देते हैं वो ये सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब: माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हर शख्स की इनफरादी और शरई ज़िम्मेदारी है, यानी ये हर इंसान की इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है। हर इंसान के ऊपर अलग अलग तरीक़े से रोज़ा वाजिब होता है। बस हर वो शख्स
جس میں روزے کے وجوب کی شرائط پائی جاتی ہیں اس پر روزہ واجب ہے. ہر وہ شخص کا مطلب یہ ہے کہ اینی ون جو کوئی بھی, اگر کوئی لڑکا ہے تو 15 سال سے اوپر, اگر وہ بالغ ہے, عاقل ہے, تو اس کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے. اور اگر لڑکی ہے تو 9 سال قمری, اگر 9 سال قمری اس کا مکمل ہو گیا ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب ہے. اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, اس سے قطع نظر کہ کسی دوسرے پر واجب ہو یا نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی دوسرا پیشنٹ ہے اور اس پیشنٹ کی بیماری کے چلتے اس کے اوپر سے روزہ ساقط ہو گیا ہے, تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ ان کے اوپر ساقط ہو گیا ہے لہٰذا ہمارے اوپر بھی ساقط ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ آقا نے کہا کہ انفرادی, یعنی ایوری بڈی ہیز این انڈیویجول ریسپانسبلٹی ٹورڈز فاسٹنگ. ہر آدمی کو اپنے لیے خود روزہ رکھنا ہے, کسی دوسرے کے اوپر روزہ واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس اگر کوئی مسلمان آنے والے ماہ مبارک کو پا لے, یعنی اس میں پہنچ جائے, پہلی رمضان کو درک کر لے, اور اسے یہ خوف ہو کہ خواہ وہ تمام احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لے, روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں ہر وہ دن جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خوف ہو, اس دن کے روزے کا وجوب ساقط ہو جائے گا. اس پیراگراف کو ایکسپلین کرنا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے میں پڑھ دوں کہ اس کے اندر یہ خوف ہو. فرسٹ آف آل انہوں نے کہا کہ تمام احتیاطی تدابیر کو وہ پہلے فالو کرے, یعنی وہ سینیٹائزر یوز کرتا ہو, باہر جاتے وقت ہاتھوں میں گلوز ہو, ماسک استعمال کرتا ہو, اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا وہ لوگ جو والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں, جو کرونا افیکٹڈ ایریاز میں کام کر رہے ہیں, جہاں پر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, اور وہ ایسے ولنریبل ایریا ہے جہاں پر لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں, ایسی جگہ پر جا رہا ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ میں انفیکٹ ہو سکتا ہوں میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے, اس انسان کے اوپر روزہ ساقط ہے. ان تمام کرائٹیریا ہونے کے بعد ایک آدمی ہے, وہ کسی بالکل لاؤبالی ہے, اسے پتہ ہے کہ اس انفیکٹڈ ایریا میں جا رہا ہے, لیکن وہ جو احتیاط کرنا چاہیے, جو اس کو پریکاشنری میجرز لینے چاہیے, وہ اس کو اوائڈ کر رہا ہے. اور وہ جیسے کہ میں نے کافی ساری کلپس میں دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کس بات کا خوف ہے, تو بالکل ایسا نہیں ہے. یہ مسلمان ہونا اور ہے, عملی طور پر شریعت اور احکامات جو بیان کیے گئے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو پریکاشنری میجرز بیان کیے گئے ہیں, اس پر بھی عمل کرنا بہرحال واجب ہے, ضروری نہیں ہے, واجب ہے. اس کے علاوہ ایسی سچویشن میں جو آدمی احتیاط نہیں کرتا ہے, چونکہ احتیاط نہیں کرتا ہے اور انفیکٹ ہونے کا جو 5% ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو اس کے اوپر سے بھی روزہ ساقط نہیں ہے. تمام احتیاط کے بعد اگر انفیکٹ ہونے کا خطرہ ہو تب اس کے اوپر سے روزہ ساقط ہے. اور اگر اس کے لیے کسی بھی طرح سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا احتمال کو اس حد تک کم کرنا ممکن ہو جتنے کم احتمال کو اقلا اہمیت نہیں دیں, جیسے گھر میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے قریب سے میل جول نہ رکھ کر ماسک اور طبی دستانے اور مسلسل جراثیم کش مواد وغیرہ استعمال کر کے, جبکہ ایسا کرنے میں اس کو اتنی زیادہ مشقت اور تکلیف بھی نہ ہو جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں اس پر یہ امور بجا لانا ضروری ہے اور روزے کا وجوب اس سے ثابت نہیں ہوگا. یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم انفیکٹ ہو جائیں, لہٰذا ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے حلق کو تر رکھنا ہے, اس کو گیلا رکھنا ہے, اسے خشک نہیں ہونے دیا جانا ہے. ہم اپنے گھر میں بالکل سیف ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ ہم وائرس انفیکٹڈ ایریا میں نہیں جائیں گے, وائرس ہم تک اڑ کر نہیں پہنچ سکتا ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے گھر میں سیف ہیں, سیکیور زون میں رہتے ہیں, ہمارے آس پاس میں کوئی انفیکٹڈ ایریا نہیں ہے, کوئی انفیکٹڈ آدمی نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاس انفیکشن کا خطرہ جو عقلاء کے نزدیک ہے کہ ایک عاقل آدمی کہے کہ جب آپ اس ایریا میں ہے ہی نہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے انفیکٹڈ نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اور پریکاشنری میجرز جو ڈاکٹر نے کہا یہ بھی ضروری ہے, اور روزہ رکھنا بہرحال واجب ہے. اس کے علاوہ ایک اہم سوال جو آگے بیان کر رہے ہیں جس کا جواب, جہاں سوال میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹرز تھوڑے تھوڑے وقفے سے بار بار پانی پینے کی نصیحت کرتے ہیں
تاکہ جسم میں پانی کی کمی اور حلق خشک نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں باتیں کورونا میں مبتلا ہونے کے احتمال کو بڑھا دیتے۔ تو یہ نصیحت لوگوں پر روزہ واجب ہونے سے مانے نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ کیونکہ حلق سوکھی جاتی ہے اور سوکھی رہتی ہے اور اس وجہ سے ہم انفیکٹ ہونے کا ہمارا جو ہے کورونا وائرس میں ہمارے جسم میں آ جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو لہذا ہم روزے کو ترک کر دیں، یہ ہرگز بات صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ آقا نے بھی فرمایا اس سے روزہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اس میں روزہ ساقط ہونے کی شرط صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہو جو تمام تدابیر اور تمام پریکاشن کے بعد بھی ایسے ولنریبل اور ایسے خطرناک ایریے میں کام کر رہا ہو جہاں انفیکٹ ہونے کا خطرہ ہو۔ صرف ان کے لیے، وہ بھی آقا نے فرمایا جس دن خطرہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کی 5 دن کی ڈیوٹی ہے، 6 دن سے اسے 5 دن گھر میں رہنا ہے، تو صرف اس 5 دن میں بھی اس شرط پر اگر کہ وہ تمام ان احتیاط کے بعد بھی انفیکٹ ہو سکتا ہے تبھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وإلا اس کے اوپر روزہ چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اگر چھوڑتا ہے تو وہ کام حرام کر رہا ہے اور اسے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ایسی صورت میں حلق کو پانی کیونکہ تر رکھنا ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، سوائے ان افراد کے کہ جن تک ڈاکٹرز کی یہ نصیحت پہنچے۔ اگر ڈاکٹرز ان کو یہ کہہ دیں اور انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، پہلے تو ڈاکٹرز یہ سجیسٹ کریں کہ آپ چونکہ ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں کہ وہ انفیکٹ ہونے کا احتمال بھی پایا جاتا ہو، نصیحت پہنچے اور انہیں روزے رکھنے کی وجہ سے کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور اس احتمال کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو۔ یعنی ایک مرتبہ ہے کہ ہمارے آس پاس میں کہیں انفیکشن پھیل گیا ہے اور ہم اس احتمال کو کہ ہم انفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کو کم بھی نہ کر سکتے، فار ایگزامپل ہم گھر میں نہیں رہ سکتے، کسی بھی وجہ سے ہمیں باہر نکلنا ہی ہے، تو اس کے بعد اگر ہم گھر میں رہ سکتے ہیں تو یہ احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تو پھر اگر ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس احتمال کو دور کر سکتے ہیں تو بھی واجب ہے، بے معنی کہ اس طریقے پر عمل کر کے اس پر کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف صادق نہ آئے، خواہ ان طریقوں میں یہی طریقہ اختیار کرے کہ گھر میں ہی رہے، اور اگر دیگر ذکر شدہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے تب بھی کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس سے روزہ ساقط ہوگا۔ بار بار اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمام تر پریکاشنری میجرز اور احتیاط کے بعد اگر کوئی آدمی کے پاس یہ پاسبلٹی ہو، یہ امکان پایا جاتا ہو کہ وہ اس کورونا میں مبتلا ہو سکتا ہے، صرف اس کے اوپر ساقط ہے۔ جو لوگ اطمینان سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں کہیں نہیں جانا ہے، نہ انفیکٹڈ ایریاز میں جانا ہے، نہ انفیکٹڈ پیشنٹس کے پاس میں جانا ہے، ان کے اوپر بہرحال یہ روزہ واجب ہے، لیکن تو اس صورت میں روزہ ساقط ہوگا، لیکن اس کے علاوہ دیگر افراد پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ ایک آدمی گھر پر جاتا ہے پیشنٹ کو دیکھنے یا دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، راشن پہنچانے کے لیے، دوسرے امدادی کام کے لیے، تو صرف اس فرد کے اوپر روزہ ثابت ہوگا۔ باقی گھر والے کہیں کہ ہمارا عزیز گیا ہوا لہٰذا ہمیں اور بھی خطرہ ہے لہٰذا ہم بھی روزہ ترک کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ روزے کے دوران جس میں پانی کی کمی کو یوں بھی پورا کیا جا سکتا ہے کہ فجر سے پہلے ایسی سبزیاں اور فروٹ جن میں پانی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، انہیں کھایا جائے، اور اسی طرح شوگر سے خالی چوئنگم چبا کر بھی حلق کو خشک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ان فروٹس اور ان سبزیوں کے بارے میں آقا نے ذکر کیا جو پانی کے لیول کو مینٹین رکھتی ہے آپ کے جسم کے اندر، ان کو استعمال کریں، آپ سحری میں کھائیں۔ دوسرا چوئنگم کے بارے میں یہاں ذکر ہوا ہے۔ اب ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کون سے برانڈ کا چوئنگم ہے جس کے اندر شوگر سے خالی ہے۔ سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے، شوگر سے خالی چوئنگم کا مطلب شوگر فری چوئنگم نہیں ہے۔ یہاں پر اس چوئنگم کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی فلیور نہیں ہوتا ہے، شوگر نہیں ہوتی ہے، وہ محض ایک گم ہوتا ہے جس کو آپ چبا سکتے ہیں بس۔ یعنی اگر ہم اپنی مارکیٹ میں عام طور پہ جو نکلتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے جو گھر میں جو چوئنگم لے کے آتے ہیں، یا جو بڑے لوگ ہیں اپنے ڈینٹل اس کے لیے ہیپی ڈینٹ وغیرہ جو چوئنگمز ملتے ہیں، اس طریقے کے چوئنگم، یہ شوگر فری نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہیں اس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، بالکل اس کے اندر ٹیسٹ پایا جاتا ہے اور ایک خاص مزہ بہرحال ہوتا ہے۔
اور وہ مزہ ہمارے پیٹ میں جیسے ہی جائے گا ویسے ہی ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس خصوصیت کے ساتھ کم از کم میری اطلاع میں ہندوستان میں ایسا کوئی چوئنگم نہیں ہے۔ یہ چوئنگم کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، کوئی آدمی سحری سے، یعنی جہاں سے روز اذان ہے صبح سے، اگر کوئی آدمی 40 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کوئی چوئنگم کھا لینا شروع کر دے، کوئی بھی نارمل چوئنگم، اس کے اندر پایا جانے والا فلیور، اس کے اندر پایا جانا والا ٹیسٹ وہ تقریباً 15-20 منٹ تک رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو چباتے رہیے سارا دن، لیکن اس کے اندر کوئی ٹیسٹ، کوئی مزہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ اس طریقے کے چوئنگم کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا ایک خطرہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ چوئنگم کا کوئی بھی ذرہ آپ کی حلق سے نیچے اترے گا ویسے ہی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا پہلی بات، اس طریقے کا کوئی چوئنگم بازار میں میری نظر میں نہیں ملتا ہے۔ اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ اس ویڈیو کے پاس جہاں پر بھی یہ پوسٹ ہو وہاں پر شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، بشرطی کہ اس کے اجزاء یعنی چوئنگم کے اجزاء منہ میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں اور حلق سے نیچے نہ اتریں۔ اگر اتر جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے وہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے سے چبا رہے ہوں، چاہے 2 گھنٹہ پہلے سے چبا رہے ہوں۔ اگر چوئنگم کا کوئی بھی ٹکڑا آدمی کے حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ باطل ہو جائے، کیونکہ چوئنگم چبانا لعاب دہن کو زیادہ کر دیتا ہے۔ کیوں چوئنگم چبانے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دہن کے اندر جو سلائیوا ہے اس کو زیادہ کر دیتا ہے، اور روزے کے حالات میں اسے لعاب کو نگلنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ مذکورہ باتوں سے واضح ہوا کہ جن لوگوں کے لیے ماہ مبارک رمضان میں کام کاج کو چھوڑ کر گھر میں رہنا ممکن ہو، جہاں وہ کورونا میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ان پر روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے لیے کسی بھی وجہ سے کام کاج کو ترک کرنا ممکن نہ ہو، تو اگر انہیں یہ خوف ہو کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی نہ پینے کی وجہ سے وہ کورونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جبکہ اس سے بچنے کا کوئی اور طریقہ بھی ممکن نہ ہو، تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے، مگر ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سرعام کھاتے پیتے پھریں۔ اب ایک آدمی ایسی سچویشن میں ہے کہ جس کے اوپر یہ روزہ ساقط ہو گیا ہے، اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے، اس سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے، تو اب اس کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے کھاتا پیتا پھرے کہ میرے اوپر الحمدللہ ساقط ہو گیا ہے، میں اس چیز سے بچ گیا ہوں، بلکہ اسے فکر کرنا چاہیے کہ ایک ایسا واجب عمل، خدا کا محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل، کیا سبب ہوا کہ وہ انسان اس سے محروم رہ گیا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ شریعت مقدسہ کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، جسے کسی حقیقی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات ہر شخص اپنی حالت کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس روزے کو ترک کرنے کی حقیقی عذر ہے یا نہیں ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا پیشنٹ ہے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، چونکہ میرے لیے ضروری ہے کہ پانی کا انٹیک ہونا چاہیے، پانی مستقل پیتے رہنا چاہیے، لہٰذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کے منع کرنے نہ کرنے سے روزہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان اپنے بارے میں خود یہ طے کرے گا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے 5 دن کا کورس دیا کہ آپ کو کھانسی آ رہی ہے، بخار آ رہی ہے، دوسری کوئی پریشانی ہے، 5 دن کے لیے دوا دے دیا، لیکن اگر تیسرے دن مجھے آرام مل جاتا ہے تو ہم اس بات کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ اب 2 دن کی دوا باقی ہے لاؤ اس کو بھی کھا لیا جائے، نہیں، بلکہ تیسرے دن اگر آرام مل گیا تو انسان 2 دن کی دوا کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا ہر انسان اپنے حال سے بہتر آشنا ہے اور وہ خود یہ طے کرے کہ وہ روزہ رکھنے کے لائق ہے یا نہیں۔ کسی کے کہہ دینے سے، بڑی بی بی نے کہہ دیا ہے کہ بیٹا تم مت رکھو گرمی بہت زیادہ ہے، کسی خاتون نے کہہ دیا ہے، کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے، ماں باپ اکثر یہ کرتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں لہذا ابھی ان کے لیے مناسب نہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، وہ کیسے روزہ رکھیں گے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جس خدا نے ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر اس روزے کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، وہ ماں باپ سے 70 برابر زیادہ مہربان ہوتا ہے اپنے بردوں پر۔ اگر اس خدا نے یہ سوچ سمجھ کر اس کو واجب قرار دیا ہے تو یقیناً وہ ہم سے محبت کرتا ہے، کسی دشمنی میں اس نے اس چیز کو واجب قرار نہیں دیا ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دفتر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نجف اشرف 17 شعبان المعظم 1441 ہجری. Audio Jungle.